وہ बिछड़े लम्हों की बेसदा जल्दबाज रुत में जब उसके होंठों की नरम छाँव मुझे जुदाई की धूप देकर ढल गई थी। हवाएं उसकी उंगलियों से अपना दामन छुड़ा रही थीं, तमाम रस्मों तमाम कस्मों की जलती शम्में बुझा रही थीं। मैं उसकी आंखों में छोड़ आया था ख्वाब अपने, वो ख्वाब जिनकी तमाज़तों में तमाम सच था। वो ख्वाब तकमीले आरज़ू की निशानियां थे, वो ख्वाब मेरी वफा की उजली कहानियां थे। मैं सोचता हूँ कि अब कभी चांदनी में भीगी हुई हवाएं, जब उसकी आंखों से नींद का कुछ खुमार और उसके बदन की खुशबू चुराकर कोई प्याम लाए, तो मैं भी मांगूं हिसाब अपने। मैं उसकी आंखों से मुस्कुराकर तलब करूं फिर से ख्वाब अपने, मैं भेजूं उसको अजाब अपने। वो एक तारीख रात थी, बारिश मुसलसल 1.5 घंटे से बरस रही थी। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक की आवाज ने उसे चौंका दिया। वो गर्म लहाफ में दबकी अपने मंगेतर से बात कर रही थी। रात के 11:30 बजे का वक्त था। शदीद बारिश में रात के इस पहर जोरदार दस्तक चौंकाने वाली बात ही थी कि घर में उस वक्त कोई मर्द मौजूद नहीं था, सवाए बूढ़े बाप के, जिन्हें वो घंटे भर पहले नींद की गोली देकर सुला चुकी थी। छोटा भाई तालीम की गर्ज से कराची शहर में मुकीम था, जबकि बड़ा भाई कारोबारी सिलसिले में सुबह शहर से बाहर गया था और उसकी परसों तक भी वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में दरवाजे पर होने वाली दस्तक की आवाज ने उसे उलझा दिया था। क्या पता बड़ा भाई खराब मौसम की वजह से जल्दी घर आ गया हो। यही सोचकर मंगेतर की काल काट कर वो कमरे से बाहर निकली तो दस्तक की आवाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। बराबर वाले कमरे में उसकी माँ जाग रही थी और उसे आवाजें लगा रही थी। तभी माँ की पुकार पर तेजी से दुपट्टा सर पर दुरुस्त करती वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। कमरे से बाहर गेट तक पहुंचते हुए बारिश ने उसे अच्छी तरह भिगो दिया था। कौन? गेट खोलने से पहले उसने पूछा, मगर बारिश के शोर की वजह से उसे बाहर मौजूद शख्स का जवाब सुनाई नहीं दिया। कौन? दोबारा सवाल किया गया और इस बार बाहर से बुलंद आवाज में कदरे चीख कर जवाब दिया गया, शहरयार, अरशद का दोस्त। अरशद भाई घर पर नहीं है, उसने बताया। अरशद उसके बड़े भाई का नाम था, मगर इस पहर बड़े भाई के नाम का हवाला उसे किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलने पर मजबूर नहीं कर सकता था। बाहर से आवाज फिर आई, जानता हूं, मेरी उससे बात हुई है, मुझे इस वक्त महफूज पनाहगाह की जरूरत है। बाहर मौजूद शख्स की आवाज में इल्तजा थी। ऐन इसी पल उसके नंबर पर उसके बड़े भाई की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम। हाथ में मौजूद सेल भी बारिश की वजह से भीग चुका था, ताहम उसने फौरी कॉल सुनी। वालेकुम अस्सलाम, अब्बू कहाँ हैं? अरशद भाई ने फोन उठाते ही पूछा। अब्बू बराबर वाले कमरे में सो चुके हैं भाई, उसने जवाब दिया। और अम्मी अपने कमरे में हैं। भाई के सवाल पर उसने फिर उन्हें जवाब दिया। चलो ठीक है, अम्मी से कहो मेरा दोस्त आया है, वो जख्मी है और बहुत करीबी दोस्त है, उसकी खत उसे आराम की सख्त जरूरत है। खराब मौसम की वजह से उसकी अपने घर फौरी वापसी मुमकिन नहीं है, तो उसकी बेहतरीन खातर मर्दात करनी है। इंशाल्लाह कल तक मैं भी घर वापस पहुंच जाऊंगा। अरशद भाई ने उसे सब तफसील से समझा दिया था। तभी वो बोली, जी बेहतर भाई। अगले ही पल कॉल बंद होने पर उसने फौरी दरवाजा खोल दिया था। बाहर मूसलाधार बारिश में मुकम्मल भीगे कपड़ों के साथ गेट के साथ लग के खड़े शख्स को देखकर वो एक लम्हे के लिए जैसे साकत रह गई थी। वो इतना खूबसूरत मर्द था कि उसे देखकर किसी भी कम उम्र नादान लड़की की आंखें उस पर ठहर जाती। किसी दूर देश के शहजादे की मान वो शख्स बारिश में पूर भीगा उसकी इजाजत का मुंतजर था। हया को होश के नाखून लेने पड़े। अंदर आ जाएं। अपने नमाक से निकलकर उसने इजाजत दी, जिसे उस अजनबी ने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। गेट के अंदर दाखिल होते हुए उसकी निगाह हया पर पड़ी और उसकी तरह जैसे वो भी मबहूत रह गया था। बारिश में भीगी हया गुलाम हुसैन का दिल रुबा सरापा और इस पर उसका मावराई हुसन पहली नजर में ही शहरयार के दिल को उलट पलट कर गया था। पहली बार उसने किसी हुसैन को इतना सादा और मासूम देखा था कि उसकी नजरें उसके गुलाबी चेहरे पर पड़ने के बाद पलटना भूल गई थीं। इससे पहले वो सिर्फ इतना जानता था कि लड़कियां उसके पीछे पागल थीं, उसकी खूबसूरती, वजाहत और मर्दानगी पर जान देती थीं। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए थे जब हया की नजर उसके जख्मी हाथों और टांगों पर पड़ी। वो वाकई जख्मी था। हया भागकर माँ को बुला लाई। उन्होंने उसे गर्म तौलिया और लहाफ दिया।
وہی اسے ڈرائنگ روم تک لائیں۔ مسافر بھوکا تھا، لہٰذا حیا کو کھانا گرم کرنے کا حکم دیا۔ حیا کو کھانے کا حکم دے کر وہ اپنے بیٹے کے کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھی اور ایک نفیس سا گرم سوٹ نکال کر اسے شہریار کے حوالے کر دیا۔ جب تک حیا نے کھانا گرم کیا وہ کپڑے تبدیل کر کے بستر پر لیٹ چکا تھا۔ حیا کی ماں بھاگ بھری اس سے باتوں میں لگ گئیں۔ جوڑوں کی شدید درد کے باوجود وہ مسافر کے کھانا ختم کرنے تک وہی بیٹھی رہی تھیں۔ حیا کھانا لے آئی تھی۔ اجنبی مسافر کی بے باک نگاہوں نے ایک مرتبہ پھر اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ ایک آئیڈیل سراپے کی مالک لڑکی تھی۔ حیا کی ماں نے کھانے کے برتن خود سمیٹ کر حیا کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ اب کمرے سے باہر نہ نکلے۔ وہ ماں تھیں اور ایک غیر محرم مرد کی بے باک نگاہوں کو اپنی کم عمر بیٹی کے اوپر اچھی طرح بھانپ گئی تھیں۔ حیا ماں کی ہدایت پر اپنے کمرے میں آئی تو اس کا سیل مسلسل بج رہا تھا۔ کال اس کے منگیتر کی تھی۔ اس نے فوری پک کی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ کال اٹھاتے ہی اس کے منگیتر نے پوچھا تھا۔ بھائی کے کوئی دوست آئے ہیں، ان کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ اس ٹائم کون دوست آ گیا؟ منگیتر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید کوئی خاص دوست ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے تھے، اسی لیے یہاں چلے آئے۔ کتنی عمر ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ 40 یا 45 سال کے تو ہوں گے، حیا نے کچھ سوچ کر بتایا۔ کھانا کھا لیا اس نے؟ جی۔ چلو ٹھیک ہے، تم نے اب اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا، منگیتر نے اسے ہدایت کی۔ تبھی وہ مسکرا دی۔ اوکے جناب، امی نے پہلے ہی منع کر دیا ہے مجھے، اس نے بتایا۔ بس صحیح ہے، تمہیں پتا ہے نا، میں یہاں پردیس میں صرف تمہارے لیے آیا ہوں، تمہیں زندگی کی ہر خوشی اور عیش دینے کے لیے، مگر میرا دل جانتا ہے حیا، ہر لمحہ جیسے عذاب بن کر گزرتا ہے مجھ پر، ہر لمحہ یہی خوف رہتا ہے کہیں تمہیں کوئی مجھ سے چھین کر نہ لے جائے۔ اس کا منگیتر دل و جان سے اس پر فدا تھا۔ حیا اس کی بات سن کر ہنس دی۔ بے فکر رہو، کوئی تم سے چھین کر نہیں لے جا رہا ہے مجھے، اور پھر صرف 3 ماہ کی تو بات ہے، 3 ماہ بعد تو پکی تمہاری ہو جاؤں گی۔ اماں نے ساری تیاری مکمل کر لی ہے شادی کی، وہ خوشی خوشی اسے بتا رہی تھی، اور وقت سامنے کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس رات حیا کو نیند نہیں آئی تھی۔ اجنبی مسافر کی لو دیتی نگاہیں اسے بار بار پریشان کر رہی تھیں۔ وہ اتنا خوبصورت اور مکمل مرد تھا کہ اسے آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 5 سال قبل گھر والوں نے اس کا رشتہ امیر کبیر خوشحال گھرانے میں اس کے سگے ماموزاد سے طے کر دیا تھا۔ حیا کا منگیتر کاشف خوبصورت، محنتی اور محبت کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ اسے پسند کرتی تھی کیونکہ کاشف اسی کے لیے پردیس کاٹ رہا تھا، مگر کاشف کی نگاہوں نے اسے کبھی اس طرح سے تنگ نہیں کیا تھا جیسے اسے 20 سال بڑے اس اجنبی مسافر نے کر دیا تھا۔ وہ جو کاشف سے منگنے کے بعد اس کے خواب دیکھنے لگی تھی، خوش رہنے لگی تھی، اس رات اچھی خاصی پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ اگلی صبح بارش تھم گئی تھی۔ رات بھر جاگنے کے باوجود اس نے اجنبی مسافر کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ ناشتہ لے جانے کی ذمہ داری اس کی ماں نے اٹھائی، مگر ناشتے کے لیے جب وہ ہاتھ دھونے باہر صحن کے واش روم کی طرف آیا تب کچن کی کھڑکی سے اس نے اسے دیکھا تھا۔ تازہ شیو کے ساتھ اس کی مقناطیسی نگاہیں کچن کی طرف اٹھی تھیں، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ وہیں ہوگی۔ حیا کا دل دھڑکا تھا اور بہت زور سے دھڑکا تھا، گویا صرف وہی اس کے لیے نہیں سوچ رہی تھی بلکہ وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسے تلاش کر رہا تھا۔ حیا کو یہ احساس بے حد پیارا لگا۔ ناشتے کے بعد جب وہ ماں کی موجودگی میں اسے چائے دینے گئی تب جان بوجھ کر اس نے اپنا ہاتھ حیا کے ہاتھ سے ٹچ کیا اور اس کے گھبرا جانے پر مسکرا دیا تھا۔ حیا کی قسمت خراب تھی کہ اس نے اس کی مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ پہلی بار اس نے دیکھا تھا کہ کسی مرد کی مسکراہٹ بھی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، اتنی خوبصورت کہ اس کو مسکراہٹ پر کوئی نوجوان دوشیزہ اپنا دل فدا کر دے۔ وہ رات حیا کے لیے سکون کی آخری رات ثابت ہوئی تھی۔ اس کا دل کسی اجنبی مرد کی دلفریب مسکراہٹ میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ معمول کے مطابق کاشف کی کال آئی تھی۔ معمول کے مطابق وہ اس سے اپنی بے تحاشا محبت کا اظہار کر رہا تھا، اپنے دن بھر کی مصروفیت گوش گزار کر رہا تھا، مگر حیا کا دل بدل چکا تھا۔ اس کی باتیں معمول کے مطابق نہیں سن رہی تھی۔ بات وہ کاشف سے کر رہی تھی مگر دماغ اجنبی مسافر میں اٹکا ہوا تھا جس نے اس کا سکون غارت کر دیا تھا۔ کاشف سے زیادہ دیر اس کی غائب دماغی مخفی نہیں رہ پائی تھی۔ کیا بات ہے، تمہارا دھیان کہاں ہے آج؟ کاشف نے اسے ٹوکا تو وہ چکنی ہوئی۔ کہیں بھی نہیں، تمہاری طرف ہی ہے، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ نہیں، میری طرف نہیں ہے، میں کوئی بات کرتا ہوں تم کوئی جواب دیتی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟
ہاں ٹھیک ہے، بس کل رات بارش میں بھیگنے کی وجہ سے تھوڑا بخار اور سر درد ہے، صبح بات کروں گی۔ کہتے ہی اس نے فوراً کال بند کر کے موبائل بھی بند کر دیا۔ دل کے اندر کی دنیا بدل کر رہ گئی تھی تو باہر کے حالات بھی اسی حساب سے بدل رہے تھے۔ وہ جو کاشف کی کال کی منتظر رہتی تھی، اس سے بات کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنے کام نپٹاتی تھی، اب اسی کاشف کی کال اسے ناگوار گزر رہی تھی۔ دل کے شہر کا موسم بدل رہا تھا، کچی عمر کے نادان خوابوں کا رنگ بدل رہا تھا۔ وقت کی ندی سبک روی سے بہ رہی تھی، مگر حالات بدل گئے کہتے تھے۔ ہیں اصل مال سے مجبوری کے زیادہ تحت پیارا ایک ہوتا اجنبی ہے۔ شہر میں رات انہیں بسر بھی کرنے نواسا والا پا کر مسافر بیٹی بھول اب گئی اکثر و تھی۔ بیشتر اس شہر کے وہ چکر بیٹی لگانے تھی لگا جسے تھا۔ صرف اپنی زندگی حیا اور کے اپنی بھائی خوشیوں ارشد سے کے ساتھ غرض اس تھی۔ کے مراسم بھی پہلے سے زیادہ بی بڑھ اے گئے تک کے تھے۔ ساتھ کالج کے بعد دونوں نے فیکٹری مشترکہ جاتا رہا۔ مشاورت کے بعد ایک نئے کاروبار بعد کی ازاں بنیاد ہائی رکھ دی اسٹڈی تھی۔ کے لیے وہ ارشد ملک اس سے کی وجہ باہر نہیں گیا تو اس جانتا نے تھا، فیکٹری جانا چھوڑ مگر دیا۔ حیا جانتی تھی۔ پھر نانوں کا بھی دل نہ شہریار نے لگا صرف اور اس کے یوں دل سب پر کچھ ہی قبضہ مینیجر نہیں پر کیا ڈال تھا، کر گھر کی ہو رہی۔ بلکہ اپنی ہوشیاری اور ذہانت مصرف سے 2 سال کے وہ اس بعد کے واپس دماغ کو آیا تو قابو جیسے کرنے وہ میں بھی زندگی کی کامیاب طرف ہو لوٹ گیا آئیں۔ تھا۔ ان کے گھر حیا میں تک اپنا سیل نمبر مصرف اور اس کے پہنچانے کے بچپن بعد کے اسے 3 زیادہ دیر دوستوں تک اس کے جواب کا حمزہ، انتظار شہریار نہیں کرنا اور پڑا شامیر تھا۔ کے دم سے ہی وہ رونق بھی تھی۔ اسی کی طرح اس کے لیے تڑپ چاروں رہی بلا تھی۔ کے شریر مگر عمروں کا نکمے فرق تھے۔ کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ شہریار کا ماں ذاتی کی بزنس تربیت تھا اور جبکہ منگیتر کی حمزہ کہیں محبت بھی جاب ایک طرف کرتا ہو تھا۔ چکی تھی۔ البتہ نہ باپ شامل کی ابھی بے عزت کے روزگار خیال نے ہی تھا۔ پریشان کیا، ادھر نہ بھائی کی مصرف ساری غیرت ذمہ آڑے داری آئی۔ نانوں اور اس کے پورے بس خاک خواب اور ملازمین پر خواہشات ڈال تھے کر جنہوں نے خود گویا عیش اسے کر رہا اندھا کر تھا۔ دیا تھا، اور بغیر سوچے زندگی میں بچار کسی کے بھی رشتے کو دن قریب رات نہ اسے پا کر اس سوچنے اور کے ساتھ چاہنے اس لگی تھی۔ آزاد بیل کی مانگ کاشف پروان جب بھی چڑھی کال تھی کرتا اسے لگتا جس اس کا کا نمبر کوئی دوسری سرپیر کال پر نہیں ہوتا۔ مصروف ہے۔ وہ چڑ اسے بھی جاتا، رشتوں کی نزاکت و مگر حیا حرمت کو کا پتہ پرواہ تھا، نہ نہیں رہی زندگی تھی۔ سے ہی چال اس چلن کے کا۔ پاس بہانہ تیار رہتا نماز تھا سے اس کا کہ واسطہ امتحانات اتنا ہی سر تھا پر ہیں، جتنا لہٰذا کسی اس بھی کی کالج آزاد کی گھرانے کے دوستوں نے ایک بچوں یا نیا گروپ افراد کا بنایا ہوتا ہے ہے۔ پڑھائی کے 2 سال سلسلے میں، لندن میں قیام اسی کے لیے اس کا دوران نمبر اس نے بھی جی مصروف بھر رہتا ہے۔ آزادی کے مزے لوٹے تھے۔ ادھر ایک ماں تھی کوئی جس نے گناہ بیٹی نہیں کے تھا جو اس بدلتے نے ان 2 تیور سالوں دیکھ میں لیے تھے، کھلم کھلا نہ کیا ہو۔ لہٰذا اس نے سختی سے بیٹے تاہم کو منع کر پاکستان دیا تھا واپسی کہ کے وہ بعد اپنے وہ دوست تھوڑا شہریار محتاط کے ہو ساتھ گیا تھا۔ گھر سے باہر ہی اپنی خوشی و معاملات رکھے، عیاشی کے لیے اسے اپنی گھر بے تک حد پیاری لانے کی نانوں ضرورت کو نہیں ہے۔ کسی بھی دکھ مگر سے بیٹا دوچار چونکہ کرنا اصل اسے کسی حقیقت سے صورت انجان گوارا تھا، نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے ان کی عجیب بات کو بے زندگی سنجیدگی سے تھی نہیں جس میں لیا۔ کہیں کسی نفع و اپنے دوست کی نقصان کا محبت میں اس کے خیال تک نہیں تھا۔ عنایات کے زیر اثر وہ گھر میں سب کے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھتا رہتا تھا۔ یہی پل اس کی جوان بہن کے لیے غلط منزل کے انتخاب کا راستہ بن گئے تھے۔ کچی عمروں میں بہکنے کا سبب ہے یہی، عمر کم ہوتی ہے جذبات بہت ہوتے ہیں۔ ماں کی لاکھ سختی اور احتیاط کے باوجود گھر کی 4 دیواری میں نقب لگ گیا تھا۔ بہت سے معاملات خفیہ طے پانے لگے تھے۔ شہریار نے حیا کو بتا دیا تھا کہ وہ شادی شدہ 3 بچوں کا باپ ہے، مگر اس کی شادی میں اس کی پسند شامل نہیں۔ اس کی بیوی خالصتاً اس کی ماں کی پسند اور ضد تھی، لہٰذا ماں کی خوشی کے لیے اسے یہ شادی کرنا پڑی، مگر وہ خوش نہیں ہے، اندر سے تشنا اور ادھورا ہے۔ اس کی بیوی کو اس کی مطلق پرواہ نہیں، کیونکہ اسے صرف دولت سے پیار ہے۔ حیا کے لیے اس کا یہ دکھ اس کے دل میں مزید اس کی قدر بڑھا گیا تھا۔ پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک روز کمال دیدہ دلیری سے اس نے کچن میں کھڑی اپنی ماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کاشف سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ اس کے مزاج کا نہیں ہے۔ ماں بیٹی کی اس درجہ دیدہ دلیری پر بھونچکا رہ گئی تھی، جس انہونی کا ڈر ہر وقت ان کے دل کو پریشان کیے رکھتا تھا، بالآخر وہ انہونی ہو گئی تھی۔ ایک اجنبی شاطر مرد نے ایک شرم و حیا والی بیٹی کو باغی کر کے ماں کے مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اولاد جوان ہو جائے تو مائیں اپنے بچوں کی طرف آنے والا خطرہ پہلے بھانپ لیتی ہیں۔ حیا کی ماں نے بھی یہ خطرہ پہلے ہی بھانپ لیا تھا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جوان بیٹی ان کے سامنے کھڑی انہیں اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ اس وقت ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے بیٹی کے منہ پر زوردار تماچا رسید کرنے کے، اور انہوں نے یہ اختیار استعمال کر بھی لیا تھا۔ بے حیا بدلحاظ، کچھ پتہ بھی ہے کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بیٹی پر غصہ ہوئی تھی، مگر بیٹی منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ ہاں، بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کیا کہہ رہی ہوں۔ مجھے آپ کے بھانجے میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی، لہٰذا میں کسی قیمت پر اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو بہت پچھتائیں گی، یہ یاد رکھنا۔ لال سرخ چہرے پر غضب کا غصہ دکھاتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی، مگر ایک ماں کی سانس کچھ پل کے لیے ضرور رک سی گئی تھی۔ اسی رات انہوں نے اپنے شوہر اور بیٹے سے بات کی اور اپنے طریقے سے بنا بیٹی کے کردار پر کوئی حرف لائے انہوں نے اس کی جلد شادی پر زور دیا تھا۔ باپ اور بھائی سمجھ گئے تھے ضرور دال میں کچھ کالا ہے،
لہٰذا وہ مان گئے تھے۔ کاشف اور اس کے گھر والوں کو بھی اعتماد میں لے کر شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ حیا کو اس چیز نے مزید تپا کر رکھ دیا تھا۔ اپنی دھمکی کے جواب میں ماں کے خاموش رد عمل نے اسے سخت تکلیف پہنچائی تھی۔ رگوں میں ابلتا جوان خون بغاوت پر اکسانے لگا تھا۔ سہانے خواب آنکھوں میں اتارنے والے حسین ساحر نے جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے اسے مزید اکسایا کہ اگر اس موقع پر وہ کمزور پڑ گئی تو پھر ساری زندگی ایک ناپسندیدہ زندگی کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ کاشف کو صاف صاف ساری بات بتا کر اس سے جان چھڑا لے گی، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے ہی گھر والوں نے اس کا موبائل فون چھین لیا تھا۔ پنجرے میں قید فاختہ کی طرح وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ شہریار نے جب دیکھا کہ اس کا نمبر مسلسل بند مل رہا ہے تو وہ بے چین ہو کر پھر سے ارشد کے ساتھ گھر چلا آیا۔ ارشد کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی بہن کو ورغلا کر بغاوت پر مجبور کرنے والا اور کوئی نہیں، اس کا یہی دوست ہے، ورنہ شاید وہ کبھی گھر کی کچی دیواروں میں نقب نہ لگنے دیتا۔ حیا ماں اور بھائی سے چوری محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےقرار موقع پا کر فوراً مہمان خانے میں پہنچ گئی۔ شہریار اس سے زیادہ بے قرار تھا۔ دونوں ہی بھول گئے تھے کہ وہ ایک عزت دار گھرانے کی چار دیواری میں موجود ہے۔ ارشد قطعی غیر متوقع طور پہ اٹھا تو ماں کو بے قرار دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا بات ہے اماں، کوئی پریشانی ہے؟ ارشد نے اپنی پریشان حال ماں کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں، انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ اب کیا ہوا؟ ارشد بھی کچھ پریشان ہوا۔ وہ پاس آیا تو ماں کو ساری حدیں پار کر کے رب کھولنے پڑے۔ حیا اپنے بستر پر نہیں ہے۔ کیا؟ وہ اس وقت کہاں جا سکتی ہے؟ واش روم وغیرہ میں ہوگی، چیک کرنا تھا۔ چیک کر لیا ہے میں نے، پورا گھر دیکھ لیا ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ ارشد ایک دم گھبرا کر کھڑا ہوا تھا جب ماں نے اسے بتایا۔ ان کی آواز روندی ہوئی تھی، وہ بے چین اور ازردہ تھی۔ ارشد کے اندر بے چینی بکھر گئی۔ گھر میں شہریار کی موجودگی سے قطعی بے خبر۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ارشد ماں کو تسلی دے کر گھر سے باہر نکلنے لگا تو دیکھا دروازہ اندر سے بند تھا۔ حیا گھر سے باہر نہیں گئی تھی، بلکہ بیرونی دروازے سے ملحقہ بیٹھک سے اس کی مدم مدم سی آواز آ رہی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی شہریار، آپ پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، پلیز۔ کوئی آسمان تھا جو اس وقت ایک بھائی کے سر پر گرا تھا، پیروں تلے سے زمین جیسے سرک گئی تھی۔ ٹوٹے ہوئے قدموں سے بمشکل چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے وہ بیٹھک کے دروازے تک پہنچا اور دروازے پر زوردار دستک دی تو اندر موجود دونوں نفوس جیسے برف ہو کر رہ گئے تھے۔ دروازہ کھلا اور سامنے جو منظر تھا اس میں حیا شہریار کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ غیرت نے آنکھوں میں لہو اتار دیا تھا، مگر ماں کی تربیت نے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے روک دیا۔